वसूल नंबर 26 वमन तरक सलाता फ़क़द कफ़र लैसा मिनल आमाल शैउन तर्कुहु कुफ्रुन इल्ला सलाह मन तरकहा फ़हुव काफ़िरुन वक़द अहल्लल्लाहु क़त्लहु। वसूल नंबर 26 जो बता रहे हैं इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह, वो बड़ा नाजुक मसला है, उसको समझें और अल्लाह ताला से हिदायत की दुआ मांगें। वो है दोस्तों तर्क नमाज, नमाज का तर्क करना। किसी ने सहाबे कराम सहाबे कराम से पूछा, आखिर ये सारी कौमें आज तक यहूदी तौरात पढ़ाते हैं, यहूदी तौरात हैं, ईसाइयों के यहाँ इंजील है, उनके उलमा हैं, आखिर फिर सब कुछ होते हुए कैसे दीन से निकल के काफिर हो गए ये लोग। तो बड़ी प्यारी बात कही, कहा कि देखो कोई कौम जो ईमान वाली और इस मुसलमान कौम होती रही, नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने से लेकर के या आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से लेकर के आज तक जितनी अंबिया की कौमें कुफ्र तक पहुंच गई हों, एक दिन में नहीं पहुंची हैं। सुभान अल्लाह, कितनी अच्छी बात कहते हैं, एक दिन में नहीं पहुंची है। पहले शैतान उनसे धीरे धीरे दीन की कुछ बातें छुड़वाता है, भाई नहीं करोगे तो कौन सा काफिर हो जाओगे। अब छोड़ने लगते हैं, बल्कि बाद सुन्नत पहले क्या छुड़वाता है, पहले सुन्नत। भाई करो जरूरी नहीं ना, सुन्नत है, नहीं करें तो कौन सा गुनाह काफिर हो जाएंगे, पहले सुन्नत छुड़वाता है। अब सुन्नत छुड़वाते छुड़वाते जब आदत हो जाती है उसकी, तो अब फराइज़ की तरफ आता है, फिर पट्टी पढ़ाता है, भाई ठीक है कलमा पढ़ते हो, मुसलमान हो, अगर फला अमल नहीं करोगे तो सिर्फ गुनाह मिलेंगे ना, अल्लाह गफूर रहीम है, इस्लाम से नहीं खारिज हो जाओगे। फिर अब इस तरह से फराइज़ को हल्का करके फराइज़ छुड़वाता है, कहने इस तरह से काफिर। फिर उन्होंने एक मिसाल दी, कहा देखो ये तुम कमीज़ पहने हो, एक वक्त में इंसान कमीज़ निकाल करके बढ़ाना नहीं हो जाता, कहते हैं पहले बटन खोलते हो, इसको खोलते हो, फिर एक आस्तीन निकालते हो, दूसरी आस्तीन निकालते हो, फिर उसके बाद पूरा कपड़ा। अल्लाह अकबर, सहाबा की समझ का। तो हम आदमी एक मरतबा बढ़ाना नहीं हो जाता, कपड़ा पहनता तो एक एक चीज़ निकालता जाता है, पहले कोट निकालेगा, फिर कमीज निकालेगा, फिर फला चीज़ निकालेगा, तो एक दिन में नहीं। और दूसरी मिसाल क्या दी, कहा देखो तुम बकरा ज़बह करते हो ना, बकरा ज़बह करने के बाद उल्टा टाँग देते हो खाल निकालने के लिए, तो क्या एक ही मरतबा नीचे से खाल खींच लेते हो, कहा नहीं, कैसे, पहले धीरे 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 खाल निकालते निकालते आखिर में गले में आ करके खाल जो हो अटक जाती है, पूरा बदन देखें पूरी चमड़ी निकाल लिया, लेकिन एक ने आहिस्ता था। अब आखिर में पैर से दबा करके खींचता है तो बकरा वैसे बगैर खाल के लटकता है। कहा कि ऐसे ही इंसान एक दिन में काफिर नहीं हो जाता, बेदीन नहीं होता, धीरे धीरे एक एक चीज़ छोड़ता जाता है, और फिर आखिर में अल्लाह ने शात रमाया, लतुनकवन उरल इस्लाम उर्वतन 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 उर्वतन, दीन इस्लाम को तुम छोड़ोगे जैसे रस्सी होती है, रस्सी के एक एक धागे को तुम निकालते जाओगे निकालते जाओगे निकालते जाओगे, तो आखिर में वो रस्सी रस्सी नहीं रह जाएगी, जितने उसके ताना बाना तो सब अलग हो जाता है। ऐसे ही अल्लाह सुब्हानहू लतन इस्लाम को तुम लोग एक दिन में नहीं छोड़ोगे, धीरे धीरे एक चीज़ छोड़ोगे, फिर दो चीज़ छोड़ोगे, फिर तीन छोड़ोगे, यहाँ तक कि आखिर में छोड़ते छोड़ते इस्लाम की सबसे आखिरी
اول ما یرفع من هذه الامانہ، سب سے پہلی چیز تو امانت داری ختم کرو گے۔ امانت داری ختم ہو جانے کے بعد اب جو ہے اب دین چھوڑنا شروع کیا۔ وآخر ما یبقى الصلاۃ، اور سب سے آخری چیز جو مسلمانوں باقی رہ جائے گی وہ نماز ہوگی۔ اور نماز میں وَكَمْ مِن مُصَلٍّ، اور نماز جو باقی رہ جائے گی آخری چیز، کتنے نمازی ایسے ہوں گے کہ نماز پڑھیں گے لیکن ان کے نماز کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا، جس کو علامہ اقبال نے کہا سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو صنا میں آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ تو یہ نماز کا مسئلہ ہے کہ من ترک الصلاۃ، جس نے قصدن نماز چھوڑا فقط کفر، وہ کافر ہوا، فقط کفر، وہ کافر ہوا۔ نمبر 2 کہتے ہیں لیس من الاعمال شیء ترکہ کفر الا الصلاۃ، اسلامی احکام میں کسی بھی چیز کو چھوڑنے کے بعد آدمی مسلمان تو رہ جاتا ہے، لیکن نماز چھوڑ دینے کے بعد اب آدمی مسلمان نہیں رہتا۔ من ترکہ، جس نے چھوڑ دیا فہو کافر وقد احل اللہ قتلہ، اب اس کی گردن مار دی، اسلامی حکومت ہو گردن مار دی جائے۔ اب یہ نماز کا مسئلہ ہے۔ آیا اس حدیث کے مطابق من ترک الصلاۃ متعمدا فقط کفر جو سنا ہے، یہاں واقعی انسان مرتد ہو گیا، اسلام سے خارج ہو گیا کہ اسلام سے خارج نہیں ہوا؟ تو اس میں علماء کے 2 قول ہیں۔ ایک تو ہے کلی طور پر انسان نماز نہ پڑھے، کچھ ایسے ہیں ماشاءاللہ بیچارے نماز چھوڑتا ہے، کبھی 4 وقت کی پڑھ لیا، فجر میں ڈیوٹی کر کے دیر تک سویا رہ گیا، نماز کا انکار بھی نہیں کرتا، نماز پڑھتا لیکن سستی کر رہا ہے، لاپرواہی کر رہا ہے، یہ اس کا حکم الگ ہے۔ یہ تو باتفاق علماء گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے اور یہ فاسق ہے۔ کیا یہ فاسق ہے؟ دوسرا چھوڑنے والا وہ انسان ہے کہ واقعی وہ نماز بالکل پڑھتا ہی نہیں، ساری زندگی گزر جا رہی نماز کے بغیر۔ یہ انسان جو اس طرح سے نماز نہیں پڑھتا، اگر انکار نہیں کر رہا ہے، صرف نماز چھوڑا تو اس کا حکم کیا ہوگا؟ تو اس سلسلے میں 2 قول ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور دیگر بہت سارے اہل علم کہتے ہیں واقعی وہ انسان مرتد ہو جاتا ہے، مرتد ہو گیا، کافر ہو گیا، اب اس کا اسلام سے کوئی تعلق باقی نہیں رہا۔ کیوں؟ ابھی آپ نے سنا اللہ سن فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقط کفر، جس نے قصدن نماز چھوڑا اس نے کفر کیا۔ اس حدیث پر ذرا غور کریں، بیننا و بینہم، ہمارے اور مشرکین کے درمیان جو جدا کرنے والی چیز ہے علیحدہ کو کیا ہے؟ نماز۔ سوچیں کتنا خطرناک ہے۔ ایک تو احمد بن حنبل کا قول ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ انسان کافر تو ہوا لیکن اسلام سے خارج نہیں ہوتا، کہتے ہیں کفر دون کفر۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اس پر کفر کا اطلاق ہوتا ہے، لیکن کفر سے مراد وہاں اسلام سے خارج ہو جانا نہیں رہتا، بلکہ اس کو وعید سنانی رہتی کہ بہت ہی خطرناک کردار تم ادا کر رہے ہو۔ جیسے سنا ہوگا اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا عورتیں جہنم میں جائیں گی، زیادہ عورتیں، لوگ ہمیں جہنم دکھلائے کہ جو سب زیادہ کون جلتی ہوئی نظر آئیں؟ عورتیں۔ اللہ رسول کیوں؟ کیا بات ہے ہماری بہنوں کا؟ آج بے کفرہن، ان کے کفر کی وجہ سے۔ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ کیا آپ نے اللہ کا انکار کرتے ہیں؟ نہیں، اپنے شوہروں کی ناشکری کرتے ہیں۔ ایسے ہی بہت ساری چیزوں پر کفر کا لفظ استعمال کیا جاتا، اس سے مراد ہے لوگوں کو ڈرانا اور تنبیہ کرنا، لوگوں کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کرنا۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ اور اکثر اہل علم کا یہی خیال ہے کہ اگر آدمی فرائض نماز کا
قائل ہے، انکار نہیں کرتا، سستی اور لاپرواہی سے چھوڑ دے رہا ہے تو گناہ کبیرہ کا تو مرتکب ہے، ایمان خطرے میں ہے، لیکن اس کو کافر قرار دے کر کے اس کی گردن نہیں ماری جا سکتی اللہ۔ لیکن دوستو ہے نماز کا مسئلہ بہت تھوڑا۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں ما سلککم فی سقر، قیامت کے دن کچھ لوگ ہوں گے اپنے دوستوں کے بارے میں پوچھیں گے دوست کہاں گیا، تو کہا جائے گا تمہارا دوست جہنم میں ہے۔ جب اپنے دوستوں سے جہنم میں ان کو دیکھنے کے لیے جائیں گے تو کہیں گے ما سلککم فی سقر، بھائی دنیا میں تو بڑے ٹھیک ٹھاک تم تھے، جہنم میں کیوں آ گئے؟ تو کہیں گے لم نک من المصلین، بات اصل میں بے نمازی تھا۔ جہنم میں آنے کا سبب کیا؟ لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین، جہنم کا گڈھا ہوا نچلا گڈھا کن کے لیے؟ نمازیوں کے لیے۔ تو نماز اچھی طریقے سے نہ پڑھنا ایک جرم عظیم ہے، اور اگر کوئی بالکل چھوڑ دے رہا ہے تو بہرحال باتفاق علماء اس کا ایمان اور اسلام دونوں خطرے میں ہے، اس لیے نماز چھوڑنے سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ہمارے اس تمام بھائیوں بہنوں کو نمازی بنائے، اور دوستو اولاد کی بڑی فکر کریں، اولاد کی بڑی فکر کریں، اولاد کے معاملے میں کوئی کوتاہی نہ کریں۔ اللہ سنے ارشاد مروا اولادکم بالصلاۃ، بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو سوتے نہیں رہنے دو، کھیلنے نہیں چھوڑ دو، ان کو نماز کا حکم دو، اور نماز پڑھنے کے آئے ہو تو نماز کے لے کر کے آؤ، اور جب 10 سال کے ہو جائیں جب بھی نماز نہ پڑھے تو ان کو سزا بھی دو، تنبیہ کرو۔ وفرقوہم بین المضاجع، اور 10 سال میں ہر بچے کا بستر الگ کر دیا کرو۔ تو نماز کی بڑی تاکید آئی ہے، حتی الامکان نماز کی پابندی کریں، اور جو بھائی نماز نہیں پڑھتے اللہ تعالیٰ انہیں توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ نمبر 27، خیر هذه الامہ بعد نبیہا، بڑا اہم چیپٹر ہے یہ مسئلہ دوستو، یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے افضل انسان کون ہے؟ سب سے افضل انسان امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ ابو بکر الصدیق، ابو بکر صدیق۔ دوستو کیا کہا جا سکتا ہے ابو بکر کے بارے میں؟ ایک دن کچھ لوگ بیٹھے تھے، صدیق اکبر قبر میں جا چکے ہیں، دنیا چھوڑ کے جا چکے ہیں، عمر ابن الخطاب کی مجلس تھی، بیٹھے ہوئے تھے، تو کہنے لگے کہ ماشاء اللہ دیکھیں آپ کے دور خلافت میں جب سے آپ آئے کتنا اسلام آگے چل کر بڑھ گیا، کتنا ترقی کر گیا، مسلمانوں کی کتنی قوت آ گئی، کتنا مال غنیمت آ گیا۔ ابو بکر کے زمانے میں یہ سب ابو بکر یہ نہیں کر سکے تھے، اتنا ہی اس کی زبان سے نکلا تھا۔ عمر ابن الخطاب نے ڈانٹا اس کو، بہت زور سے ڈانٹا، کہا کہ یاد رکھو آئندہ کبھی عمر اور ابو بکر کے درمیان موازنہ نہیں کرنا۔ موازنہ کیا کہتے ہیں؟ کیا نہیں کرانا۔ معلوم ہے ابو بکر کون ہے؟ کہتے سن لو، ارے ابو بکر کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ عمر فاروق نے سن لو، اللہ کی قسم، عمر کی بیوی، عمر کے بیٹے بیٹیاں، عمر کا پورا کنبہ اور قبیلہ، سب کے زندگی بھر کے ساری نیکیوں کو اکٹھا کیا جائے تو ابو بکر کی ایک رات کی نیکی پر بھاری نہیں ہو سکتی۔ ابو بکر، میرے کارناموں کو ابو بکر سے موازنہ کرتے ہو؟ اور ابو بکر، عمر کے پورے خاندان کی نیکیاں، ان کے ساری قربانیاں دین کی، سب اکٹھا کرو
تو ابو بکر کے ایک دن کی جو ان کے کارنامہ ہے اتنا عمر کے پورے خاندان کی ملانے کے بعد بھی وہ قربانیاں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. سامنے کہا کون؟ کہا ہجرت والی رات. ہجرت والی رات، ایک رات ہجرت والی رات میں صدیق اکبر نے جو قربانی دی، عمر اس کے پورے خاندان کی نیکیاں اکٹھا کرو تو ایک رات میں جو ابو بکر نے نیکیاں کما لی نہیں عمر پہنچ سکتا ہے. دوستو تو ابو بکر سب سے افضل، ثم عمر ابن الخطاب، پھر عمر ابن الخطاب، ثم عثمان، پھر عثمان بن عفان. نقدم ہؤلاء الثلاثہ، ہمیشہ پورے صحابہ کرام میں ان تینوں کو ہم مقدم رکھیں گے جیسے کہ صحابہ رسول رکھا کرتے تھے. پھر اس میں بڑی اہم سے بات کہی. حضرت عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جب آپس میں بیٹھتے تھے تو کہتے تھے بس بڑا تو ہمارا تین ہے، سب سے بڑا سب سے اونچا مرتبہ ابو بکر کا ہے، پھر عمر کا ہے، ثم عثمان، پھر عثمان ہے. کہتے ہیں ہم لوگ ایسی باتیں کرتے رہتے آپ کے مجلس میں اور آپ سنتے اور آپ کے لب مبارک پر خوشی کے آثار رہتے، کبھی ہم لوگوں کو منع نہیں کیا. اس کو کیا کہیں گے؟ حدیث تقریری. کل دوسری ہی بات نا، آپ کی مجلس میں بتایا جا رہا ہے، اس کا مطلب کہ مرفوع حدیث ہو گئی. تو اسے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ دیکھیں صحابہ کرام یہی ترتیب رکھی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں. یہ تین ہو گئے نا، ابو بکر، عمر اور عثمان. اسی لیے ذرا اس شریف پر غور کریں، جب ایک بڈھی آتی تھی اور کچھ لوگ آتے رہے، جب بھی ان کو مسئلہ پوچھنا ہو اللہ کے رسول کے پاس آئیں، پوچھ کے چلے جائیں. ایک مرتبہ آئے اور جانے کہہ لیں کہ یا رسول اللہ اگر آپ نہیں رہیں گے تب میں کس سے پوچھوں گا؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ اقتدوا بالذین بعدی ابو بکر و عمر. جب محمد دنیا میں نہ رہ جائے اور تم کو مسئلہ پوچھ رہا ہو مدینہ آنا تو ابو بکر عمر یہ دونوں ہیں، ان سے پوچھنا. تم اقتدا، ان کی پیروی کرنا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تھا، اے ابو بکر عمر کا یہ مقام تھا. ثم، پھر ان کے بعد وہ تین صحابہ، ان کے بعد کن کے؟ ابو بکر، عمر، عثمان. ان کے بعد وہ پانچ آدمی جن کو عمر فاروق نے شورا میں مقررہ کر کے میرے بعد یہ ہیں، یہ لوگ مل کر کے جس کو چاہیں گے خلیفہ بنا. یہی ہے نا، عمر فاروق نے شورا قائم کیا. بھائی یہ ہے ان کو اصحاب الشورا کہا جاتا ہے، مشورہ کرنے. کیا کہیں، مجلس شورا بنائی. وہ کون ہے؟ علی ابن ابی طالب و ابو طلحہ و زبیر و عبد الرحمن بن عوف و سعد بن ابی وقاص. کلہم یصلح للخلافہ. ان میں سے ہر ایک جو ہے خلافت کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا. لیکن اللہ رسول کے زمانے سے جو ترتیب ہم لوگ بنا رکھے تھے، ابو بکر، عمر، عثمان، پھر اس کے بعد ہم لوگ سمجھتے تھے اس کے بعد اب جو ہیں وہ علی کا چوتھے نمبر پر درجہ آتا ہے. اور آج بھی اہل سنت والجماعت الحمدللہ ثم الحمدللہ یہی ترتیب رکھے ہوئے ہیں. کہتے ہیں پھر ان کے بعد مسئلہ نمبر 29، صحابہ کے بارے میں دو ہو گئے نا، سب سے افضل ابو بکر عمر، پھر اس کے بعد عثمان، پھر اس کے بعد وہ مجلس عمر فاروق کی مجلس شورا جس میں سب سے پہلے کون ہے؟ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب ان کے بعد یعنی سمجھو عشر مبشرہ. اب ان کے بعد کہتے ہیں اصحاب شورا اہل بدر من المہاجرین،
ख़ास तौर से मुहाजिरीन, वो मुहाजिरीन जो मजलिस शूरा के मिंबर भी थे और जंग बदर में शिरकत की थी। जो सहाबा जंग बदर में शिरकत किए तो उनका मकाम हर सहाबी के मुकाबले ऊंचा है, उनको बदरी सहाबी कहा जाता है। जितनी जंगें हुई हैं सबसे ज़्यादा अगर किसी जंग में शरीक होने वाले का ऊंचा मकाम मर्तबा बना तो जंग बदर है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इसलिए अपने सही में एक बाब कायम करते हैं असहाब बदर का। और आप हज़रात जानते हैं जब जंग बदर ख़त्म हुई, जब जंग बदर ख़त्म हुई तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, इन्नल्लाह क़द इत्तला अला अहले बदर। ऐ लोगों, जंग बदर में शरीक होने वाले जितने साथी थे अल्लाह ताला ने सबको अर्श पर बैठे अर्श पर रह करके अपनी निगाह मुबारक और निगाह रहमत उन तमाम बदरी सहाबियों पर डाली है। जितने थे सबको अल्लाह ताला ने अपनी निगाह उस पर डाली और निगाह डालने के बाद क्या फरमाया, इफ़अलू, आज जंग बदर की शिरकत और वहां जो तुमने जिहाद किया अल्लाह ताला इस कदर इसको कबूल कर लिया है, इअमलू मा शिअ्तुम, इसके बाद तुमसे कोई भी गुनाह हो जाए लेकिन अल्लाह ने आज ही से माफ कर रखा है। ये जंग बदर का मकाम था। तो बदरी सहाबी वो भी खास तौर से मुहाजिरीन। फिर मुहाजिरीन के बाद अंसार। अंसार कौन? जो बदर में शामिल से अंसारी साहबा। कहते हैं इसी तरह से हिजरत में, ईमान लाने में, हिजरत करने में जो जितना पहल किया है अल्लाह ताला ने उतना ही ज़्यादा उसको फजीलत दी, उसके दर्जात को बुलंद किया है। नंबर 30, सुम्मा अफ़ज़लुन्नास बाद हाउलाई, फिर ये जिनकी खुसूसी फजीलत सुन ली, इसके बाद जो भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सहाबी था, जो भी सहाबी थे, इनके बाद क़यामत तक आने वाले मुसलमानों में सबसे अफजल इंसान उनको कहा जाएगा। कौन? जो अल्लाह के रसूल के सहाबा थे, मजलिस में थे। यहाँ तक कि अल्लाह रसूल ने क्या फरमाया, खैरुल कुरून क़रनी, लोग सबसे बेहतरीन मुसलमानों हैं जो मेरे ज़माने में हैं, यानी जो अल्लाह के रसूल को दीदार किए हैं। सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, फिर इसके बाद बताया गया 3 करने तक। तो ये सहाबे कराम की तरतीब है। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, सहाबे अहले सुन्ना वल जमा, अहले रवाफिद जितने सहाबा को मानते हैं, अहले सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह सब की इज़्ज़त करते हैं, मानते हैं, उनके मकाम और दर्जात पर उनको रखते हैं। तरज़दी यानी उनको रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं। अबू बकर उमर को बुरा भला कहने वाले को जितना हम बुरा समझते हैं उतना ही अली और हसन को भी बुरा कहने वाले को उतना ही बुरा समझते हैं। हमारे यहाँ ए दिलुहु अक़रबु लित्तक़वा है, जिसको बेजा ताज्जुब नहीं कहा जा सकता। फिर इसके बाद जो जितना सहाबा के करीब रहा, सहाबा को देखने वाले, ताबईन, फिर ताबईन को देखने वाले, तो इस तरह से 3 ज़माना खैरुल कुरून क़रनी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना, ये 3 ज़माने हैं जिनको खैरुल कुरून कहा जाता है। अब इसके बाद इंसान अब उस इन अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, ईमान और अमल साले को देखा जाए। क्यों? अब इसके बाद ना तो नबी का सहाबी है, ना नबी के शागिर्दों का कोई शागिर्द है। अब उसके बाद मसला सुम्मा यफ़शुल कदी, फिर उसके बाद मुनकरात शुरू हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हम सबको उसको महफूज रखा। इससे रवाफिदा की बड़ी तरदीद हुई और राफिदा का अकीदा आपने सुना, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी की बात है यहाँ
کانفرنس بھی ہوئی تو صحابہ کے عظمت پر بہت ساری چیزیں سن چکے ہیں، اس لیے صحابہ پر زیادہ گفتگو کرنے کے بجائے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ نمبر 31 مسئلہ نمبر 31 والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر۔ اس کے بعد اہل سنت والجماعت کا منہج اور اصول کیا ہے؟ سمع و طاعہ کا۔ کیا مطلب؟ جو ہمارا حاکم ہو، جو خلیفہ ہو، جو امام ہو، سمع و طاعہ، یعنی سمع کے معنی اس کی باتیں سنی جائیں اور اس کی اطاعت کی جائے، بشرطے کہ کسی ناجائز چیز کے کرنے کا ہمیں حکم نہ دے، کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ اگر حاکم ہمیں وہ اچھا ہو یا برا ہو، تہجد گزار نہیں ہے، ہو سکتا ہے اور منکرات ہوں، اگر ہمارے اوپر پاور کے ساتھ یا قوم نے یا امت نے یا ملک کے باشندے نے اس کو منتخب کر لیا ہے، تو اب اس کی سمع و طاعہ، اس کے پاس پاور ہے، وہ جو باتیں کہتا ہے اگر شریعت کے مطابق ہے تو اس پر آپ عمل کریں، شریعت کے خلاف ہے تو آپ اس پر عمل نہ کریں، لیکن اس کے خلاف کھڑا نہ ہو، اس کی کرسی چھیننے کی کوشش نہ کریں۔ اور دوستو دیکھ رہے ہیں جہاں کرسی چھیننے کی باری آتی وہاں کوئی امن و امان باقی نہیں رہ جاتا۔ دیکھ لیں، کچھ نہیں، میں سمجھتا ہوں سال تو ہوتا ہوگا، اپنے ملک کے انتشار کو ذرا دیکھیں، کیا خیال ہے؟ نہ اونٹ اس کروٹ بیٹھ سکا نہ اس کروٹ، لوگ الجھتے رہے ایک دوسری کرسی چھیننے میں، اور نقصانات یہ بیٹھنے والے پبلک کا ہوتا ہے۔ انہوں نے تو اتنا اپنا جمع کر لیا ہے کہ ان کا کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن خلیجی ممالک میں، مصر میں، تونس وغیرہ میں کیا ہوا، کتنے مشکلات کھڑی ہو گئی۔ تو دیکھیں ایک چیز یاد رکھیے گا، سب سے بڑی چیز ہے مسلمانوں کی مال، عزت، عبادت گاہیں اور مسلمانوں کی جان کی حفاظت، دین کی حفاظت، علم کی حفاظت۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی اس کی کرسی چھیننا کوئی مشکل تو نہیں ہے، کھڑے ہوں گے، لیکن اب اگر اس کی کرسی چھیننے، اس کے خلاف کھڑے ہونے کے بعد اپنی قوت و طاقت کا استعمال کرے تو پتہ نہیں کتنے علماء، کتنے مدارس، دیکھتے ہیں آج کتنے سیاسی مسلم ملکوں میں سیاسی حالات جب خراب ہوئے تو اپنے عیب کو چھپا کر کے دوسروں پر ڈالنے کے لیے کیا دینی مدرسوں میں گولیاں نہیں چلائی گئی؟ یاد ہوگا، دینی مدرسے میں گولیاں چلائی گئی، وہاں حملہ کرایا گیا، فوج داخل ہوئی، پولیس داخل ہوئی، توڑ پھوڑ کی گئی۔ کیوں؟ تو بات اصل ہے کہ کسی کی کرسی چھیننے کے بعد میرے بھائی آپ نے پٹی باندھ رکھی ہے، اس کو کھینچو تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، کسی کی کرسی چھیننے لگیں گے تو مرتے دم تک وہ کہاں کرسی چھینے گا، وہ تو جل بھن کر کے ہو سکتا ہے بیٹھنے والے غیر معصوم جو غیر قصور ہیں سامنے والے سے بدلہ نہیں لے سکتا، بدلہ غصہ کس پر اتارے گا؟ ہمارے اور آپ پر اتارے گا۔ اس لیے سمع و طاعہ کا بہت بڑا مسئلہ ہے، ضروری۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جب تک تمہیں کفر کی دعوت نہیں دیتا، ہاں کفر کی دعوت دے، کفر بواہ، اور واقعی تمہارے لیے مکمل حجت قائم ہو جائے کہ ہاں یہ انسان کافر ہو گیا ہے، مرتد ہو گیا ہے، یہ ہمارے ملک سے اسلام کو مٹانا چاہتا ہے، اب ایسے حالت ہے تب اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے خلاف کھڑے ہونا، جب تک کفر کی دعوت نہ دے تب تک خبردار اس کے خلاف کھڑے ہو کر کے اس کی کرسی چھیننے کی کوشش نہیں کرنا۔ آج سب سے بڑی پریشانی یہی ہے امت کے اندر، اس سمع و طاعہ کا مطلب چھوڑ دیے تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اگر اندھا ہے، کانا ہے، لنگڑا ہے، لولا ہے،
اپاہج ہے، حبشی کالا غلام ہے، اگر پاور حاصل کر کے وہ تم پر آ گیا ہے تبھی اس کی باتیں سننا، صبر کرنا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، لیکن تاکہ ملک بھر کے تمام لوگوں کی جان مال عزت سب کی سب کیا رہے، وہ محفوظ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم مسلمانوں کو ایسے ہی توفیق نصیب فرمائے۔ نمبر 32، والغزو ماضٍ مع الامراء الى یوم القیامہ البر والفاجر لا یترک۔ بہت اہم بات ہے، غزوہ یعنی جہاد، کیا چیز؟ اعلاء کلمت اللہ کے لیے جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ جہاد کا ایک لفظ جو ہے منسوخ نہیں ہو سکتا۔ قرآن، حدیث، ساری چیزوں میں جہاد کا تذکرہ ہے۔ ماضٍ الی یوم القیامہ، قیامت تک جہاد جاری رہے گا، لیکن اس کے وصول کیا ہیں؟ جہاد کس کے انڈر میں ہوگا؟ مع الامراء، جب حکومت، آپ کا حاکم، آپ کا کہ ملک کا سربراہ اگر وہ اعلان کرے گا کہ ہاں ہمیں فلاں ملک سے جہاد کا اعلان کرنا، ہمیں کرتے ہیں، پھر جہاد اس شرط کے ساتھ قیامت تک جاری رہے گا، بغیر اس کے اعلان کے۔ کس کے؟ دیکھو صحیح بخاری کے روایت، اللہ سبحانہ الامام جنہ، اکیلے نکل کے جہاد نہیں کرنا، وہ جہاد نہیں ہوگا، بلکہ من وراء الامام، امام کے، حکومت کے، خلیفہ کے، اپنے ملک کے جو سربراہ ہے اس کی سربراہی میں جہاد کرنا۔ کیوں؟ من وراء الامام جنہ، کتنی پیاری بات ہے۔ کیوں الامام جنہ؟ اگر تم جہاد کے لیے نکلے اور حکومت، خلیفہ، آپ کا امام، ملک کا سربراہ اگر جہاد کا حکم دے رہا ہے کہ ہاں نکلو جہاد کے لیے، اب اگر دشمن کے ہاں تم پکڑ لیے جاؤ گے تو حکومت تمہاری ذمہ دار ہوگی، سامنے والی حکومت سے اپنی فوجیوں کو کیا کرے گی؟ وہ آزاد کرائے گی۔ آپ کے اوپر کوئی مصیبت آئی، آپ کے بچوں کی ذمہ دار ہوگی، اور اگر امام کے، اپنے حکومت اور اپنے خلیفہ کے بغیر جہاد میں چلے گئے اور کسی ملک نے شور مچایا بھائی تمہارے یہاں آدمی، ہمارے یہاں دہشت گرد آئے ہوئے ہیں، تو کیا کہے؟ بھائی میں نہیں جانتا، وہ جانے اس کا کام۔ اب بیچارہ سالوں سال انسان دوسرے کے ہاں سڑتا رہتا ہے۔ وہ من وراء الامام، حکومت اعلان کرے اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کے تحفظ کے لیے، مسلمانوں کی جان مال کے لیے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کہتے ہیں اگر ہمارا امام، ہمارا راہبر اعلان کرتا ہے تو یہ اسلامی جہاد ہوگا اور قیامت تک یہ جہاد باقی رہے گا، یہ جہاد کبھی ختم ہونے والا۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ایسے ہی بنائے سب کو، ضرورت ہے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ آج ایک انسان جوش میں آیا، چلا گیا کسی اور ملک میں، وہاں کچھ پریشانی آتی ہے تو سب سے پہلے اس ملک کا سربراہ بھائی نہیں بھائی اس کا ذاتی عمل ہم نے اس کو، کتنا آسان سے اٹھا۔ اب بیچارہ نہ ماں کا کوئی پرسان حال، نہ بیوی بچوں۔ آپ جیسے لوگ رحم کھا کر کے اگر اس کے بیوی بچوں کو دیکھ بھال نہ کریں، میں سمجھتا ہوں حکومت کی طرف سے ایک پیسے کی کوئی رعایت اس کو نہیں ملتی۔ الحمدللہ اللہ رب العالمین ایسے ہی کرے جیسے صحابہ سن رہے ہیں آپ۔ نمبر 23، وقسمت الفیء واقامت الحدود الی الائمۃ ماضٍ لیس لأحد ان یطعن علیہم ولا ینادعہم۔ بہت پیاری چیز ہے دوستوں۔ اچھا دیکھیں، کوئی بیٹے آج کی بات تو نہیں نا، امام احمد لکھ رہے ہیں نا، امام احمد بن حنبل کا انتقال، ولادت ہوئی 161 ہجریہ کو، 61 ہوئے نا، اور وفات کب ہوئی ہے؟ 241 241۔ اب ذرا سوچیے، ہمارا وجود ہی نہیں، ہمارے ملکوں کا وجود کہاں، کتنے پہلے نصیحت معلوم پڑ رہا ہے کہ آج کے بگڑے ہوئے مسلمانوں کو نصیحت کرے۔ یہی اسلام کا کمال ہے۔ کہتے کیا ہے لوگوں، یاد رکھنا،
وقسمۃ الفیء واقامۃ الحدود علی الائمہ ماضٍ لیس لأحد ان یطعن علیہم ولا ینادیہم۔ مال غنیمت کا تقسیم کرنا اور حدود جاری کرنا۔ حدود مطلب زانی شادی شدہ ہے تو اس کو رجم کرنا، غیر شادی شدہ ہے تو سال 100 کوڑے مارنا اور سال بھر کے لیے شہر بدر کرنا، ٹھیک ہے نا؟ اور شراب پیے تو 40 کوڑے مارے، اگر کسی پر بہتان تراشی لگائے تو 80 کوڑے مارے جائیں چوراہے پر، اور اس کو فاسق قرار دیا جائے، اس کی کوئی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی، چور چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ ان کو کہا جاتا ہے حدود۔ یہ سارے حدود اس کا نفاذ کون کرے گا؟ یہ قانون باقی رہے گا، یہ دین و شریعت باقی رہے گی قیامت تک، لیکن اس کی ذمہ دار کون ہوگی؟ حکومت ہے۔ ہم اور آپ کسی زانی کو پکڑ کے رجم کریں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم آپ رجم کریں گے، وہ پولیس کیس کرے گا یا وہ ہم سے بدلہ لے گا، تو اس طرح سے جنگ جو ہے قبیلے کی لڑائی۔ آج عراقی گیٹ میں کیا ہوتا تھا پہلے معلوم ہی نہیں معلوم۔ ماں کہتی میں دودھ نہیں معاف کروں گی جب تک باپ کو فلاں نے قتل کیا ہے اس کو قتل نہیں کرو گے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ سارے حدود جو ہیں کون قائم کرے گا؟ حکومت۔ اگر حکومت قائم کرتی امن اور سب ہے بڑی خوشی، حکومت نہیں قائم کرتی تو ہم کسی چور کا ہاتھ نہیں کاٹیں گے، ہم کسی شرابی کو کوڑے نہیں ماریں گے الگ سے۔ کیوں؟ ہم ماریں گے تو شخصی ہوگا، ممکن ہے وہ ہمارے خلاف کھڑا ہو جائے، اور ہو سکتا ہے حکومت بھی اسی کے ساتھ دی۔ تو اسی لیے سوچو 3 صدی ہجری کے ابتدا میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہیں گے کہ دیکھو یہ سارا کام حکومت کو ہوتا ہے، اپنا نہیں ہوتا۔ ایک واقعہ بتائیں، یمن کے آدمی سونا وونا لے کے آئے، بامبے ایئرپورٹ پکڑے گئے، آج سے تقریباً 40 سال پہلے کی بات ہے۔ یمن کے پکڑے گئے تو حیدرآباد دکن کے اندر یمن کے لوگ بہت زیادہ آباد ہیں، نظام کے دور میں آتے تھے نوکری کرنے کے لیے، تو وہیں رہ گئے ہیں۔ ان کو کیا کہتے ہیں، چاؤس کہا جاتا ہے ان کو، چاؤس یعنی عرب کے لوگ، عربی نسل۔ تو سونا پکڑا گیا اور اس شخص کو پولیس نے پکڑا، ضمانت ہوئی، اب تو کیس چلے گا، پاسپورٹ ضبط، تو چلے گئے حیدرآباد دکن بامبے سے۔ حیدرآباد میں شادی کر لی، شادی کرنے کے بعد یہ کافر ملک ہے، یہ کافر ملک ہے، یہ مشرک ہے، بت پرست ہے، ہم اسلامی حکومت قائم کریں گے اور میں امام بنوں گا۔ نام بھی ان کا خلیفہ ہی تھا، تو اپنی خلافت کا اعلان کر دیا انہوں نے۔ اب کوئی تو نہیں، 2 ایک عالم تھے، ان کو بھی جوش آیا، الحمدللہ اب تو ہندوستان کے اندر اسلامی حکومت قائم، خلافت قائم کریں گے۔ کیوں؟ تقسیم سے پہلے خلافت قائم کرے تو نہیں ہو سکی، اب قائم کر لے گے۔ اللہ نے فرشتہ بھیج دیا یمن سے آگے، اب 2-4 عالم بھی مل گئے۔ تو اب انہوں نے حیدرآباد شہر چھوڑ دوسرے شہر میں گئے، ایک آفس بنایا اور اسلامی خلافت کا اعلان کیا۔ امیر تو بنے یمنی، اور ان کے وزیر داخلہ بن گئے وہ انڈین آدمی تھے، ندوہ کے فارغ۔ اور اسلامی حکومت یہ ناجائز، یہ ناجائز، یہ ناجائز۔ تو مولوی صاحب کا ڈرائیور جو تھا اس نے شراب پی لیا۔ کیا پی لیا؟ شراب پیا۔ تو مولوی صاحب نے کہا جاری کریں گے ہم، خلیفہ بھی فتویٰ دیا، تو اس کو ڈھائے اور 40 کوڑے مارے، 40 کوڑے مار کے چھوڑے، چلا گیا پولیس میں۔ اب پولیس کیس ہو گیا۔ اتنی پریشانی ہوئی کہ 10 سال یہاں بھاگنا وہاں بھاگنا، کہیں نہیں، فساد الگ سے ہوا، اور آج تک دونوں کی لاشوں کا پتہ نہیں چلا۔ ابھی 2 ہفتہ پہلے، یہاں آنے سے 2 ہفتہ پہلے انڈیا گیا تو ان کی ماشاءاللہ کورس پورا تھا، 4 بیویاں تھیں، کورس پورا تھا 4۔
پتہ چلا کہ گھر میں بوڑھیاں بچے اتنا پریشان ہیں، تو بتا رہا تھا اپنے سے حکومت کا کام حدود قائم کرنا یہ تو اچھا ہوا صرف شراب پیا چور کا ہاتھ نہیں کاٹا، ورنہ ہاتھ کاٹتے ہوتے شاید اور بڑی مشکلات آ جاتی۔ یعنی دوستو اسلام میں بڑی باریکیاں ہیں، یہ ہمارے سلف جو تھے یہ دین کے ماہر تھے، ائمہ تھے، مجتہد تھے، اسی لیے مرتے دم وصیت کیا کر رہی ہیں، دیکھنا خبردار یہ حدود وغیرہ اپنے سے جاری نہیں کرنا، یہ سارا کام کس کا ہوتا ہے؟ حکومت۔ اللہ حکومت سے پوچھے کہ تم سے نہیں پوچھے گا۔ کیا ہوا؟ ہمارے یہاں ایک صاحب پیدا ہوئے تھے، خلافت قائم کرے، خلافت قائم کرتے کرتے محرم کے موقع پر ماتم میں چھج گئے، اور جب نکلا جلوس تو کھلی جیپ پر ننگے سر یہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربر، پتہ نہیں کربلا کے بعد کون سی اسلام زندہ ہوا ہے؟ اللہ نتیجہ کیا نکلا؟ آج سے ایک سیاسی جماعت توڑ پھوڑ کے کوئی اس جماعت کا کردار رہ ہی نہیں گیا ہمارے آپ کے ملک میں۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے دوستو، یاد رکھنا کہ یہ سارا کام کس کا ہوتا ہے؟ لا یترک، کبھی جہاد کا انکار نہیں، یہ نہیں کہا جائے کہ جہاد ختم ہو گیا ہے، بس جہاد کے شرائط ہیں، جب تک شرائط نہیں ہوں گے تب تک جہاد نہیں ہوگا۔ جب تک حکومت شریعت نافذ نہیں کرے گی حدود جاری کرنے کے لیے، کوئی پرائیویٹ کوئی آدمی مل کر کے چند آدمی مل کے نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ یہ ملک کے اندر نہ جان محفوظ رہے گی، نہ مال محفوظ رہے گا، اور نہ کسی کی عزت رہے گی۔ تو دیکھیں مسلمانوں کی جان اور مال کی حفاظت سب سے بڑی چیز ہے، اس کے لیے وہ ساری چیزیں ان کے ہاتھ میں ہو جو حکومت کرتے ہیں، ہم اور آپ نہیں کر سکتے۔ چلو ماشاءاللہ، نمبر 34 وَدَفْعُ الصَّدَقَاتِ إِلَيْهِمْ جَائِزَةٌ نَافِذَةٌ مَنْ دَفَعَ إِلَيْهِمْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا۔ اگر مسلمان حکومت ہے تو گرچہ آپ کا خلیفہ، آپ کا سربراہ، آپ کا جو راہبر ہے فاسق فاجر بھی ہوگا، لیکن اگر اس نے زکوٰۃ کا نظام قائم کیا ہے، مل کر کے پورے ملک کی زکوٰۃ اکٹھا ہو تاکہ حکومت ضرورت مندوں کو تقسیم کرے، تو امام احمد حنبل رحمۃ اللہ کہتے ہیں اپنی زکوٰۃ ان کو دو گے، وہ فاسق فاجر بھی ہوگا تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، معاملہ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا، آپ بری ذمہ ہوں گے۔ اور میرے خیال سے پاکستان میں تو شروع ہے بہت پہلے سے، لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا، یہ باریکی عام طور پر لوگ نہیں۔ حافظ عبداللہ روپڑی رحمۃ اللہ علیہ اپنے فتاوی اہل حدیث اور امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کی قبر کو نور و صبر، زاد المعاد فی ہدی خیر العباد میں زکوٰۃ کا جب مسئلہ آیا، اگر حکومت نے انتظام کیا ہے زکوٰۃ تقسیم کرنے کا تو زکوٰۃ ان کے حوالے کریں گے، لیکن پوری زکوٰۃ نہیں، یاد رکھیں پوری زکوٰۃ نہیں، زکوٰۃ کا ایک حصہ دیں اور زکوٰۃ کا ایک حصہ آپ اپنے پاس رکھ لیں تاکہ آپ اپنے ہاتھوں سے آپ کے رشتہ دار، دوست احباب، رشتہ دار، پہچان، جہاں ضرورت ہے آپ اپنے ہاتھوں سے تقسیم کرنے کے لیے کچھ حصہ آپ رکھ لیں۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام کے پاس کچھ لوگ اپنی زکوٰۃ لے کر کے آئے جمع کرانے کے لیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تم نے کچھ اپنے ہاتھوں سے تقسیم کرنے کے لیے رشتہ داروں میں رکھا؟ نہیں، اللہ رسول نہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، اب آئندہ ایسا نہیں کرنا، کچھ اپنے ہاتھوں سے تقسیم کرنے کے لیے اپنے قرابت دار ہو، بے رشتہ دار، سمجھتے ہیں ہو سکتا ہے رشتہ دار ہو وہاں لائن لگا کے زکوٰۃ لے دے، عزت سمجھ رہا ہو، عزت ہے۔ تو اللہ رسول نے فرمایا اسلام کا بنا کہ آپ ان کو بھی دینے کے لیے اپنے زکوٰۃ کا کچھ حصہ الگ رکھ لیں، بند مٹھی آپ ان کو پکڑا دیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں بلکہ سنت ہے۔ نمبر 35 وَصَلَاةُ الْجُمْعَةِ خَلْفَهُ وَخَلْفَ مَنْ وَلَّاهُ جَائِزَةٌ بَاقِيَةٌ تَامَّةٌ رَكْعَتَيْنِ، اور اگر آپ کا سربراہ
ملک کا جو باغ ڈور جس کے ہاتھ میں، خلیفہ آپ کہیں، امیر آپ کہیں، حاکم آپ کہیں، اگر اس نے حکومتی سطح پر جمعہ کا، جماعت کا نظام قائم کیا ہے، جمعہ اور جماعت کا نظام قائم کیا ہے، اگر وہ خود پڑھاتا ہے یا اس نے کسی کو مقرر کیا ہے، تو گرچہ وہ بہت زیادہ دیندار نہ ہو، کچھ منکرات بھائی جا رہی ہیں، اگر وہ کفر و شرک میں مبتلا نہیں ہے تو گرچہ وہ کوئی بہت دیندار نہیں ہے یا عقیدہ کیا رکھتا ہے آپ کو معلوم نہیں، کچھ ظاہر نہیں ہے، مخفی ہے، تو امام احمد حنبل رحمۃ اللہ کہتے ہیں جمعہ اسی کے پیچھے پڑھنا، جماعت اسی کے پیچھے کر لینا، الگ جمعہ نہیں پڑھنا، الگ عید نہیں پڑھنا، اس کے ساتھ پڑھنا۔ اگر وہ ممکن ہے کہ آپ سے ہزاروں گنا آپ اس سے زیادہ دیندار ہیں، لیکن اگر ایک نظام اس نے قائم کیا ہے تو آپ اسی کے پیچھے پڑھیں، اور یہی سلف کرتے رہے۔ حجاج بن یوسف جیسے ظالم اور فاسق فاجر انسان کے پیچھے جمعہ جماعت صحابہ کرام عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ پڑھا کرتے تھے۔ مسجد نبوی میں جب بلوائیوں نے قبضہ کیا تھا تو مسجد نبوی ان کے قبضے میں تھی، اذان جماعت سب پر قبضہ کیا تھا، کسی صحابی کو نماز کے لیے آگے نہیں کر رہے تھے۔ عثمان بن عفان کو تو گھر سے نکلنا مشکل ہو گیا تھا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ پوچھا ہم لوگ کیا کریں، نماز اپنے گھروں میں پڑھ لیں؟ بے ایمان وہ سب ہیں، ظالم اتنا بڑا مجرم اور کون ہوگا جو عثمان بن عفان کو قتل کرنے کے لیے آئے؟ تو عثمان بن عفان نے کہا نہیں، جب اذان دیں تو انہی کے پیچھے تم نماز جا کے پڑھ لینا، اور مشہور فتویٰ دیا سلو کل خلف فاسقین و فاجرین، فاسق و فاجر اگر قبضہ کیے ہوئے ہیں تو اسی کے پیچھے اپنی نماز پڑھ لینا، تمہاری نماز پوری ہو جائے گی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے صحیح کتاب الصلاۃ امامت کا مسئلہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں امام حسن بصری رحمۃ اللہ نے کہا کہ ان کے پیچھے نماز پڑھ لینا ان کا فسق فجور تمہارے لیے ان کے لیے ہوگا، لیکن تمہاری جماعت کا ثواب مل جائے گا۔ الگ جماعت بناؤ گے، الگ مسجد کرو گے، اذان دو گے تو ممکن ہے کوئی اختلاف ہو، اختلاف سے کہیں زیادہ بہتر اختلاف ہو وہ تمہاری مسجدیں بند کریں، تمہارے امام کو گرفتار کریں کہ نہیں ہمارے باغی ہیں، یہ سارے فسادات و مشکلات سے بچنے کے لیے امت ایک پلیٹ فارم پر ہے، اسی کے لیے تم بھی پڑھ لینا۔ ایک بات سنیں گے آپ لوگ، پوری دنیا کا اہل الحدیث کا استاد جس نے پورے عرب عجم اور کیا کہتے ہیں دنیا کے آخری انتہا کنارے تک کے سب کا استاد، سب کے استاد تھے، جس سے دنیا میں علم حدیث شیخ الکل میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے زندگی بھر جامع مسجد دہلی میں نماز پڑھنا بند نہیں کیا۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی جامع مسجد۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ دوستو، الحمدللہ آج تو بڑی آسانیاں ہماری الگ الگ مسجد، اس وقت کتنی مشکلات تھیں۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے فاسق فاجر ہیں، اگر شرکیہ یا کفریہ عقیدہ ان کا نہیں ہے تو انہی کے پیچھے نماز پڑھ لینا، اپنی الگ جماعت نہ کرنا، یا کچھ کہتے ہیں پڑھ لینا لیکن اپنی بات میں لوٹا لینا، لوٹانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، انہی کے پیچھے نماز ہو جائے گی۔ جیسے کہ امام اہل الحدیث امام بخاری رحمۃ اللہ نقل کرتے ہیں صلی خلفہ، نماز پڑھ لینا، امام حسن بصری نقل کرتے ہیں نماز پڑھ لینا، اس کی برائیاں اس کے ساتھ اور تمہاری نماز تمہارے ساتھ ہوگی، اور اس طرح سے فتنے فساد سے بچ جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ مسئلہ نمبر 36 ومن خرج على امام من ائمة المسلمين قد قاد الناس قد اجتمعوا عليه واقروا له بالخلافة بأي وجه كان
بالرضا اور بالغلبت فقد شک هذا الخارج. یہ آج دنیا میں جو ہم الجھے ہوئے ہیں، احمد بن حنبل کتنے پہلے نصیحت کے ٹائم ہو گیا، کتنی پیاری بات کہتے ہیں. دیکھو اگر تمہارے ملک پر کوئی، تمہارے ملک میں کوئی غالب ہے، حکومت کسی کی ہے، حکومت غالب ہے، چاہے ملک کے لوگوں نے منتخب کیا ہو، قوم نے اس کو اپنا امام خلیفہ راہبر بنایا ہو، یا اپنی قوت و طاقت سے اصل خلیفہ کو قتل کر کے، اصل امام اور ہمارے راہبر کو ختم کر کے قوت و کرسی کی لڑائی، اگر وہ خود غالب آ گیا ہے ظالم اور ملک پر پورا کنٹرول اس نے کر لیا ہے، تو کہتے ہیں اس کو دو طرح کہتے ہیں ایک ہوتا ہے خود مقرر کرنا، منتخب کرنا، مشورے سے کسی کو لانا، اور ایک ہے امام متغلب، یعنی زبردستی سابقہ امام کی رہنما کی کرسی چھین کر کے پاور کے ذریعے خود کرسی میں بیٹھ گیا ہے، ظالم ہے نا وہ. لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کہتے ہیں باجماع امت ہم اس کو اپنا خلیفہ تسلیم کر لیں گے، اپنا راہبر تسلیم کر لیں گے. حالانکہ مشورہ سے کوئی اور آیا تھا، لیکن کسی اور نے کرسی چھیننے کے لیے اس کو پاور ملا، اس کو ہٹا کر کے یا قتل کر کے اس نے قبضہ کر لیا، ہے تو ظالم. لیکن تمام سلف اور شیخ الاسلام تیمیہ بہت تفصیلی بات ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں باتفاق باجماع امت گرچہ زبردستی اس نے قبضہ کیا ہے، لیکن پبلک کو چاہیے کہ اب اس کے خلاف خروج نہ کریں، اس کو تسلیم کریں گے. کیوں؟ اب پاور اس کے پاس ہے، اگر آپ کھڑے ہوں گے تو پورا ملک فساد زدہ ہو جائے گا. عبادت گاہیں مسلمان مرد عورت اب کسی کی جان اور مال محفوظ. کیوں؟ اتنا اچھا ہوتا تو زبردستی حکومت چھینتا ہی نہیں. جب وہ لڑ کر کے وہ مقابلہ نہیں کر سکا جس کے پاس پاور تھا، تو جو عام پبلک ہوگی وہ کیسے پاور حاصل کر سکیں گے، مقابلہ کر سکیں. اس لیے کہتے ہیں تمام کو چاہیے کہ تسلیم کر لیں. اب اگر کوئی اس کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، کہتا نہیں اس کو ہم ہٹائیں گے، تو اب اسلام کی نگاہ میں یہ مجرم ہے جو اب اس دوبارہ انقلاب کے نام پر یعنی کھڑا ہو رہا ہے اور ملک کے اندر بلا وجہ فساد، جھگڑے، لڑائی کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے بھی بچائے. 37